Channels are open despite US-Iran deadlocks. A presentation by Rimsha. Main points. The number one is FO stresses urgency of restoring global shipping routes. यानी दफ्तर खारजा ने आलमी समुद्री रास्तों को बहाल करने की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है. Says Pakistan supports Gulf states' interest in any final settlement of conflict. कहता है कि पाकिस्तान तनाज़ात के किसी भी हतमी हल में खलीजी रियासतों के मफादात की हमायत करता है. अफगान regime's claims on alleged Pakistani strikes dismissed as propaganda. मुबैना पाकिस्तानी हमलों पर अफगान हुकूमत के दावों को प्रोपेगेंडा करार देकर मुस्तरद कर दिया गया. Islamabad, the Foreign Office on Thursday said diplomacy to end the US-Iran conflict was continuing, with Islamabad maintaining its role as a facilitator between the two sides despite an apparent impasse in talks. यानी इस्लामाबाद दफ्तर खारजा ने जुमेरात को कहा कि अमेरिका ईरान तनाज़ात के खात्मे के लिए सिफारतकारी जारी है. इस्लामाबाद मुज़ाकरात में वाज़ेह ताक़ुल के बावजूद दोनों फ़रीक़ों के दरमियान सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार बरकरार रखे हुए है. यानी अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब ये एक स्टेटमेंट है, अब इसमें हमने देखना है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स कौन से हैं और इसमें हमने सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना है और इसमें बेसिकली कहा क्या जा रहा है. इसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान तनाज़ात के ख़ात्मे के लिए सिफारतकारी जारी है. इस्लामाबाद मुज़ाकरात में वाज़ेह ताक़ुल के बावजूद दोनों फ़रीक़ों के दरमियान सहूलतकार के तौर पर अपना किरदार बरकरार रखे हुए है. यानी कि जो हमारे पास इस्लामाबाद है पाकिस्तान, वो एक मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है. यानी कि वो जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है. और दफ्तर खारजा जो है वो अमेरिका ईरान तनाज़े के ख़ात्मे के लिए सिफारतकारी जारी है. यानी डिप्लोमेसी, तो हम डिप्लोमेसी को क्या कहते हैं, सिफारतकारी कहते हैं. अब अगर हम थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो ये पूरा का पूरा जो है वो एक सेंटेंस है. और दिस इज़ समथिंग वेरी यूज़फुल इन द आइलेट्स टेस्ट. एंड तो जिसने आइलेट्स टेस्ट की तैयारी करनी है वो डॉन न्यूज़ को पढ़े, सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़े, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़े, प्रपोजिशंस को पढ़े, ट्रांजिशंस को पढ़े, साइन पोस्ट को पढ़े. इस तरह ये करने से जो है, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ना और उसके सिनोनिम्स याद करना इज़ समथिंग रियली वेरी हेल्पफुल इन द CSS एग्ज़ाम, इन द आइलेट्स एग्ज़ाम, इन द गैट प्रिपरेशन एग्ज़ाम, इन द GRE एग्ज़ाम. तो दीज थिंग्स आर वेरी यूज़फुल. इसलिए मैं आपको ये जो हूँ वो एक गाइड दे रहीहूँ, पढ़ा रही हूँ, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो आप रीइटरेट कर सकें और आपकी एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. Channels of communication between Iran and the US have remained open. The process of facilitation of talks by Pakistan has continued. राब्ते के रास्ते खुले हैं. ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान की तरफ से मज़ाकरात में सहूलतकारी का अमल जारी है. अब इसमें अगर देखा जाए तो कोई डिफ़िकल्ट वर्ड, कोई हैरी फैसिलिटेशन कहते हैं सहूलतकारी. एज सच अब एक ट्रांजिशन या साइन पोस्ट के तौर पर है, जिसे हम कहते हैं कि कॉन्सिक्वेंटली ट्रांजिशन है. एज सच बेसिकली एक ट्रांजिशन है जिसे हम कहते हैं नतीजे के तौर पर. द स्टेटस ऑफ द टॉक इज़ नाउ इज़ दैट वी रिमेन एक्टिवली एंगेज्ड विद बोथ साइड्स टू अचीव अ रेजोल्यूशन ऑफ दिस इशू. द क्लॉक ऑन डिप्लोमेसी हैज़ नॉट स्टॉप्ड. फॉरेन ऑफिस स्पोक्सपर्सन ताहिर अंद्राबी सेड एट द वीकली मीडिया ब्रीफिंग. अब आप देख सकते हैं कि वीकली मीडिया ब्रीफिंग एक लोकेशन है, एक जगह है, और जब जगह होती है तो वहाँ पर एट यूज़ होता है. और बाकी अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी कहते हैं हम सिफारतकारी को, और फॉरेन ऑफिस जो होता है वो दफ्तर खारजा को कहते हैं, और स्पोक्स पर्सन जो होता है वो तर्जुमान को कहते हैं. और तर्जुमान इसमें है ताहिर अंद्राबी. तो वो ताहिर अंद्राबी बात कर रहे हैं कि इस तरह बातचीत की हैसियत ये है कि हम इस मसले के हल के लिए दोनों फ़रीक़ों के साथ सरगर्म अमल हैं. दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सिफारतकारी की घड़ी अभी रुकी नहीं है. The remarks come as negotiations remain stalled, with both Washington and Tehran holding firm positions even as a fragile ceasefire continues. ये रिमार्क्स ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं, जबकि नाजुक जंगबंदी जारी रहने के बावजूद वाशिंगटन और तेहरान दोनों अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं. अब रिमार्क्स कहते हैं कमेंट्स को. रिमार्क्स हम कमेंट्स को कहते हैं. कम एज नेगोशिएशंस
یعنی کہ نیگوشیشنز کہتے ہیں ہم بات چیت کو، یعنی بات چیت یا نیگوشیشنز یا ایگریمنٹس جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں ود واشنگٹن اور تہران اپنے معاہدے اور ایگریمنٹ پہ قائم ہیں، اور یہ جو ایک نازک جو جنگ بندی ہے وہ جو ہے وہ کنٹینیو ہے، ایون یہ کنٹینیو ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے موقف پر قائم ہیں دونوں، ایران اور امریکہ۔ پھر آ جاتا ہے دا ٹروس کہتے ہیں جنگ بندی، انیشیلی بروکرڈ بائی Pakistan earlier this month has been extended to allow space for diplomacy, but officials acknowledge that the process faces serious sticking points ہم کہتے ہیں مسائل۔ اس ماہ کے اوائل میں یعنی اس ماہ کے شروع میں پاکستان کی طرف سے ابتدائی طور پر ثالثی کی گئی جنگ بندی میں توسیع کی گئی ہے تاکہ سفارتکاری کے لیے جگہ فراہم کی جا سکے، لیکن حکام تسلیم کرتے ہیں کہ اس عمل کو سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ یعنی اس میں کہا جا رہا ہے کہ جنگ بندی جو پاکستان جس کا ثالثی ہے، یعنی پاکستان جو درمیان میں اپنا رول ایک پلے کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے، وہ ایکسٹینڈ ہو چکی ہے تاکہ ہم بات چیت کے عمل کو مزید جاری رکھیں، لیکن آفیشلز یہ کہتے ہیں کہ جو پروسیس ہے وہ مطلب اب یہاں پہ بٹ استعمال ہو رہا ہے، بٹ اور ہاؤ ایور ایک ٹرانزیشن ہے، ایک ٹرانزیشن ہے جو سینٹینس کو لانگ بناتی ہے، سینٹینس کو کنیکٹ کرتی ہے، سینٹینسز یعنی یہ والا سینٹینس اور یہ والا سینٹینس اس میں ایز اے برج کا کام کرے گی، یعنی کہ ایک برج کا کام کرے گی، تو یہ ٹرانزیشن ہے، بٹ ہاؤ ایور اور بٹ ایک ٹرانزیشن ہے، لیکن جو بٹ ہوتا ہے وہ سینٹینس کا لاجک اور سینٹینس کی ریزننگ کو چینج کر دیتا ہے، بٹ کے بعد سینٹینس کی لاجک اور سینٹینس کی ریزننگ جو ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو آفیشلز اکنالج، اب اس میں دیکھیں حالانکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپلومیسی کی جو اسپیس ہے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن آفیشلز اکنالج دیٹ دا پروسیس فیسز سیریس ٹیکنگ پوائنٹس کے ایکسٹینڈ تو کر دیا ہے لیکن جو پروسیس ہے اسے ایک سنگین مسائل کا سامنا درپیش ہے، تو یعنی کہ میننگ الگ ہو گیا بٹ کے ساتھ۔ Last month, Pakistan has hosted the first high-level contact between Iran and the US in decades and mediated those meetings. گزشتہ ماہ پاکستان اور ایران اور امریکہ کے درمیان دہائیوں میں پہلی اعلیٰ سطح رابطے کی میزبانی کی اور ان ملاقاتوں میں ثالثی کی، یعنی کہ گزشتہ ماہ یعنی کہ جو ہمارے پاس مارچ کا مہینہ تھا اور جو اپریل کا سٹارٹنگ تھا، اس میں پاکستان نے جو ہے بہت اعلیٰ سطح کی مطلب دہائیوں میں پہلی دفعہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے نا ایک ثالثی کا کردار ادا کیا، اور مطلب ان میں ہوسٹنگ کی، ان میٹنگز میں ہوسٹنگ کی، جیسے جے ڈے وینس جو وائس پریزیڈنٹ امریکہ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ جو پریزیڈنٹ امریکہ ہے، ایران کے جو ہمارے پاس جو فارن آفس کے جو جتنے بھی بورڈ کے ممبرز ہیں وہ آئے، پاکستان آئے، ملے اور انہوں نے میٹنگز کی، تو اس میں جو پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور پاکستان نے دہائیوں میں جو نہ ہوا وہ پچھلے 2 مہینوں میں ان میٹنگز کی جو ہے وہ ہوسٹنگ کی۔ However, which challenges convening a second round, Islamabad has shifted back to its role as a facilitator and go-between. یعنی کہ اب تاہم دوسرے راؤنڈ کے انعقاد میں چیلنجوں کے ساتھ اسلام آباد ایک سہولت کار کے طور پر اپنے کردار کی طرف واپس چلا گیا ہے، یعنی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ جو ہے دوسری میٹنگ بھی ہیلڈ ہو، یعنی کہ جو ایران کے اور امریکہ کے جو ہمارے پاس آفیشلز ہیں، جو منسٹرز ہیں، جو فارن منسٹرز ہیں، جو ان کی جو ایک کاؤنسل ہے وہ دوبارہ پاکستان آئے اور دوبارہ ہمارے ساتھ ملاقات کرے، تو شاید ایسا دوسرے راؤنڈ میں اگر ایسا شاید اتنا نہ ہوا کہ وہ ایک ہی دفعہ آئے پاکستان، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے اپنا کردار ثالثی کے طور پر کیا اور میڈیٹر کے طور پر جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور اس میں اگر ڈیفیکلٹ ورڈ دیکھا جائے تو کنویننگ ہے، تو کنویننگ کا مطلب ہوتا ہے طلب کرنا، بلانا، اور یہ بیسیکلی جو ہوتا ہے نا یہ آفیشیل ٹرمز میں ہی استعمال ہوتا ہے۔ کنویننگ کا مطلب ہوتا ہے بورڈ میٹنگ یا جسے ہم کہتے ہیں کورٹ ہیئرنگز کو ہم کنویننگ کہتے ہیں۔ Diplomatic sources say a fresh Iranian proposal offering to reopen the Strait of Hormuz in exchange for postponing nuclear negotiations is under review in Washington, but it is expected to be rejected by the US administration, which considers any delay on the nuclear issue unacceptable. سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک
کہ ایک ایرانی تجویز جوہری مذاکرات کو ملتوی کرنے کے بدلے آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولنے کی پیشکش واشنگٹن میں زیر غور ہے، لیکن متوقع یہ ہے کہ امریکہ انتظامیہ اسے مسترد کر دے گی۔ اب ڈپلومیٹک سورسز کہتے ہیں سفارتی ذرائع، انہوں نے ایرانین پروپوزل کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ ایرانین پروپوزل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایران جو ہے امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ نیوکلیئر جو ہے نا جو بات چیت ہے وہ آپ پوسٹ پون کر دیں۔ اگر آپ یہ نیوکلیئر جو بات چیت ہے یہ جو نیوکلیئر ایک پوائنٹ ہے، اگر اس کو آپ ڈیلے کر دیں گے تو ہم جو ہے نا اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول دیں گے۔ اب انہوں نے امریکہ کو یہ کہہ دیا، لیکن واشنگٹن جو ہے یہ ابھی انڈر ریویو رکھا ہوا ہے اس بات کو۔ اب بٹ کے بعد جو ہے نا، جیسے میں نے بتایا کہ بٹ کے بعد جو ریزننگ ہوتی ہے، لاجک ہوتی ہے، وہ چینج ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر یہ پازیٹیو ہے تو نیگیٹو ہو جائے گی، یہ نیگیٹو ہے تو پازیٹیو ہو جائے گی۔ اب وہ کہتے ہیں لیکن یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ریجیکٹ ہو جائے یو ایس ایڈمنسٹریشن، اور وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا جو ڈیلے ہے نیوکلیئر ایشو پہ، یعنی کہ جو ہمارے پاس نیوکلیئر ایشو ہے اس پہ کسی بھی قسم کا جو ڈیلے ہے وہ ہم قبول نہیں کریں گے، ٹرمپ کہتے ہیں۔ At the same time, US military planners are maintaining pressure on Tehran. Commanders at the United States Central Command have reportedly presented options for renewed short and powerful strikes if diplomacy fails, underscoring the fragile nature of the current pause in hostilities. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ فوجی جو ہے منصوبہ ساز تہران پر دباؤ برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کے مرکزی کمان کے کمانڈروں نے مبینہ طور پر سفارتکاری کے ناکام ہونے کی صورت میں مختصر اور طاقتور حملوں کی تجدید کے لیے اختیارات پیش کیے ہیں، جو کہ دشمنی میں موجودہ وقفے کی نازک نوعیت کی جو ہے وہ ایک انڈرسکورنگ ہے، یعنی کہ ان کو شو کرتے ہیں۔ تو اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو امریکی جو ہمارے پاس ملٹری ہے انہوں نے تہران پر پریشر ڈالا ہوا ہے، لیکن کمانڈرز جو ہے سینٹرل کمانڈ امریکہ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر تو بات چیت جو ہے وہ کامیاب نہ ہوئی اباؤٹ نیوکلیئر ایشو اور اسٹریٹ آف ہرموز کو اگر ایران نے جو ہے وہ نہ کھولا تو ہم شارٹ اور پاورفل سٹرائکس دیں گے، اور شارٹ اور پاورفل جو ہے وہ ہم حملے کریں گے، اور یہ بات جو ہے یہ دشمنی کے ایک نازک صورتحال کو جو ہے نا وہ شو کر رہا ہے۔ While acknowledging the current deadlock, the spokesperson emphasized that Pakistan would continue engagement with both sides. موجودہ تعطل کو تسلیم کرتے ہوئے ترجمان نے اس بات پر زور دیا ہے کہ پاکستان دونوں فریقوں کے ساتھ روابط جاری رکھے گا۔ While acknowledging the current deadlock، یعنی current deadlock کے بارے میں بتاتے ہوئے the spokesperson نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دونوں سائڈز کے ساتھ جو ہے نا انگیجمنٹ کنٹینیو رکھے گا، حالانکہ یہ کرنٹ ڈیڈ لاک ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز بند ہے اور نیوکلیئر ایشو پہ بات چیت ہو رہی ہے۔ اسپوکس پرسن نے یہ ایمفیسائز کیا ہے کہ دونوں جو ہے پاکستان دونوں کے ساتھ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، میڈیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے، اور کسی بھی صورت جو ہے ڈپلومیسی جو ہے اس کو نہیں چھوڑ رہا، اس کو ڈیلے نہیں کر رہا۔ Pakistan is actively engaged with both sides to achieve a resolution of this issue. If the two parties can engage in real-time, direct conversation to ease the sticking points, this would be a positive development. We would welcome direct negotiations in a way that helps settle the situation, Mr. Antrabi said. پاکستان اس مسئلے کے حل کے لیے دونوں فریقوں کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ اگر دونوں فریقین سٹیکنگ پوائنٹس کو کم کرنے کے لیے حقیقی وقت میں براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ ہم اس طریقے سے دوبارہ براہ راست مذاکرات کا خیر مقدم کریں گے جس سے صورتحال کو جو ہے کم کرنے میں مدد ملے، مسٹر اندرابی نے کہا، یا سیٹل کرنے میں مدد ملے، حل کرنے میں مدد ملے۔ پاکستان جو ہے اس مسئلے کے حل کے لیے دونوں فریقوں کے ساتھ سرگرم عمل ہے۔ اگر دونوں فریقین سٹیکنگ یعنی کہ مسائل کو کم کرنے کے حقیقی وقت میں براہ راست بات چیت کر سکتے ہیں تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہوگی۔ اس طریقے سے براہ راست مذاکرات کا خیر مقدم کریں گے جس سے صورتحال کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ تو اگر ہم اس میں سینٹینس اسٹرکچر دیکھیں اور مشکل ورڈ دیکھیں تو نیگوشیشنز کہتے ہیں ہم بات چیت کو، معاہدے کو اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو ہم سٹیپ لیتے ہیں اس کو نیگوشیشنز کہتے ہیں۔ اور اگر ہم اس میں ذرا سیکنڈ سینٹینس کا اسٹرکچر دیکھیں تو اور اف دا ٹو پارٹیز کین انگیج ان ریئل ٹائم،
ریئل ٹائم کہتے ہیں کہ حقیقی وقت. اب حقیقی وقت کو نا مزید انہوں نے مطلب سینٹینس میں نا ایکسپینڈ کیا ہے اور پھر کیا کیا ہے، دو کاماز کے اندر سینٹینس کے بیچ میں اس کو رکھا ہے اور ریئل ٹائم جو ہے نا اس کو ذرا نا ریٹریٹ کیا ہے، یعنی اس کے اوپر دباؤ دیا ہے. تو if the two parties can engage in real time direct conversation to ease the sticking points, this would be a positive development. پھر سینٹینس اس طرح نہیں کیا کہ ٹو پارٹیز کین انگیج ان ریئل ٹائم دس وڈ بی اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ڈائریکٹ کنورسیشن ٹو ایز دا اسٹیکنگ پوائنٹس، یہ بھی صحیح ہے، لیکن بیسکلی ریئل ٹائم کو جو یہ ورڈ ہے نا ریئل ٹائم اس کو ایمفسائز کیا ہے، اس کو ریٹریٹ کیا ہے. تو پھر آگے لکھا ہے کہ دو کاماز میں لکھا ہے کہ ڈائریکٹ کنورسیشن ٹو ایز دا اسٹیکنگ پوائنٹس دس وڈ بی اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. یعنی یہی والا جو ہے نا یہی والا سینٹینس اس کو دوبارہ جو ہے ایمفسائز کیا ہے، تو اس کو دوسرے دو کاماز کے درمیان رکھا ہے اور پھر تیسرے میں ایک جو ہے نا ایک ریلیٹڈ بات کر دیا کہ دس وڈ بی اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. تو سینٹینس کے اسٹرکچر کو آپ دیکھیں، بار بار ریڈ کریں. ڈان کے جو آرٹیکلز ہیں، ڈان کے جو ای پیپرز ہیں، ان کو آپ بار بار ریڈ کریں تو دیکھیں گے کہ آپ کی جو ہے ریڈنگ سکلز امپروو ہو جائیں گے اور آپ کے لیے آئیلٹس کا، جی آر ای کا، گیٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ دینا بہت ایزی ہو جائے گا. تو وی وڈ ویلکم ڈائریکٹ نیگوشیشنز ان اے وے دیٹ ہیلپ سیٹل دا سچویشن. سو دس آپ یہ دیکھ لیجیے گا. بیسکلی اس کا مقصد ہے، اس کو پڑھانے کا مقصد ہے یہ. تو اگر آپ کہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جو ہے یہ ڈان نیوز کا آرٹیکل ہے اور اس کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ گوگل ٹرانسلیٹ سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن بیسکلی اس کو پڑھانے کا مقصد ہے کہ میں آپ کو سینٹینس کا اسٹرکچر بتاؤں، پریپوزیشن بتاؤں، ٹرانزیشنز بتاؤں اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک پیراگراف کو ہم نے کس طرح سے کمپریہینڈ کرنا ہے اور کس طرح سے گرامر اور پروننسیشن کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ورڈز کو کس طرح سے ہم نے بولنا ہے تاکہ ہمارے لیے جو ایگزام پریپریشن ہے وہ آسان ہو سکے، ہماری انگلش امپروو ہو سکے، ہماری پروننسیشن، ہمارے سینونیمز اور اسپیشلی ہماری ویکیبلری امپروو ہو سکے. اور جو ہوتے ہیں نا ڈان کے آرٹیکلز، ان میں ذرا انگلش ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، اس وجہ سے میں آپ کو، اور ذرا نیو انگلش ہوتی ہے، ماڈرن انگلش ہوتی ہے، اس وجہ سے میں آپ کو ان کو پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. سو وی ول کنٹینیو آور سنسیئر ایفرٹس فار دا کاز آف پیس اینڈ پراسپیرٹی ان دا ریجن اینڈ بیونڈ. ہی ایڈڈ اگینسٹ دس بیک ڈراپ ہی اسٹریس دا ارجنسی آف ریسٹورنگ نارملسی ٹو دا میری ٹائم روٹس ڈسرپٹیڈ بائی دا کانفلکٹ. اب میری ٹائم کہتے ہیں سمندری، نارملسی کہتے ہیں نارمل یعنی نارمل ہونا، ریسٹورنگ کہتے ہیں بحالی. اور آپ نے ان کی پروننسیشن کو بھی صحیح سے پروناؤنس کرنا ہے، بار بار ان کو پڑھیں گے تو آپ کو آ جائے گا. انہوں نے مزید کہا کہ ہم خطے اور اس سے باہر امن اور خوشحالی کے لیے اپنی مخلصانہ کوشش جاری رکھیں گے. اس پس منظر میں، اس بیک ڈراپ میں انہوں نے تنازعات سے متاثر ہونے والے سمندری راستوں کو معمول پر لانے کی فوری ضرورت پر زور دیا. Iran has refused to reopen the strait unless the US lifts the blockade. President Trump, meanwhile, is linking the lifting of the blockade to a final agreement with Iran on the nuclear issue. ایران نے اس وقت تک آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولنے سے انکار کر دیا جب تک کہ امریکہ ناکہ بندی نہیں ہٹاتا. صدر ٹرمپ اس دوران ناکہ بندی کے خاتمے کو جوہری معاملے پر ایران کے ساتھ حتمی معاہدے سے جوڑ رہے ہیں. یعنی کہ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تب تک ناکہ بندی نہیں ہٹائیں گے، یہ اسٹریٹ آف ہرموز کا مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک ایران ہمارے ساتھ نیوکلیر ایشو پر فائنل ایگریمنٹ نہیں کرتا. تو اس میں جو ہے کوئی ڈفیکلٹ ورڈ نہیں ہے، لیکن آپ سینٹینس اسٹرکچر کو تھوڑا سا اگر دوسرے سینٹینس میں دیکھیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ مین وائل اس دوران، تو مین وائل جو ہوتا ہے وہ سینٹینس کے درمیان میں جو ہے نا وہ ناؤن کے بعد آ رہا ہے، اور پھر ورب اور جو ناؤن ہوتا ہے جو سینٹینس میں ناؤن کے بعد جو ورب آتا ہے اس کے درمیان جو ہے نا یہ آتا ہوتا ہے مین وائل. ٹھیک ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پھر کوما مین وائل کوما از لنکنگ. تو مین وائل بیسکلی یہ نا ٹرانسپورٹ اور ٹرانزیشنز ہوتی ہیں جو سینٹینس کے اسٹرکچر کو ذرا ماڈرنائز کرتی ہیں. از لنکنگ دا لفٹنگ آف دا بلاکیڈ ٹو فائنل ایگریمنٹ، اس طرح. تو کرنٹ سچویشن از ایڈورسلی امپیکٹنگ countries around the world including the region including Pakistan, مسٹر اندرابی said. مسٹر اندرابی نے کہا کہ موجودہ صورتحال خطے سمیت دنیا بھر کے ممالک بشمول پاکستان پر منفی اثر ڈال رہی ہے. ایڈورسلی یعنی کہ شدید امپیکٹنگ یعنی اثر انداز، شدید اثر انداز کر رہی ہے. پاکستان کے علاوہ اور بھی ممالک کو یہ مسئلہ بہت اثر انداز کر رہا ہے اسٹریٹ آف ہرموز کا.
The FO spokesperson stressed the reopening the waterway was critical for regional stability. दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने जोर देकर कहा कि आबी गुजरगाह को दोबारा खोलना इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम है. We agree on the urgency of the situation and the reopening of the Strait of Hormuz. Normalization of the situation is an important issue for all of us, particularly for the littoral states of the Persian Gulf and the Strait of Hormuz. We support the legitimate interest of the GCC countries in this regard. The final agreement has to take into account the interest of our GCC brothers and other countries, he added. उन्होंने मज़ीद कहा कि हम सूरत हाल की जो है और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोलने पर मुतफ़िक हैं. सूरत हाल को मामूल पर लाना हम सब के लिए अहम मसला है, ख़ास तौर पर खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ की साहिली रियासतों के लिए. हम इस सिलसिले में GCC ममालिक के जायज़ मफादात की हिमायत करते हैं. हतमी इंतज़ामात में हमारे दूसरे भाइयों और GCC के मफादात को मद्देनज़र रखना होगा. तो बेसिकली वो कह रहे हैं कि अगर हम ये मसला जो है अगर हल करना चाहते हैं तो इसमें हमने लेजिटिमेट इंटरेस्ट यानी कि जायज़ जो मफादात हैं उनको देखना है. GCC यानी कि गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल. अच्छा, अब GCC कंट्रीज़ कौन सी होती हैं? जो पर्शियन गल्फ़ और स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ के साथ, यानी कि पर्शियन गल्फ़ एक समंदर है, पर्शियन गल्फ़ एक समंदर है और स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ उसके साथ है. स्ट्रेट ऑफ हरमूज़ एक मतलब एक छोटा सा एक गुज़रगाह है, कह सकते हैं समंदर में एक ना स्मॉल पार्ट है गुज़रगाह का, और उसके साथ पर्शियन गल्फ़ है. पर्शियन गल्फ़ के साथ जो कंट्रीज़ आती हैं वो GCC कंट्रीज़ हैं, और उसमें आ जाता है हमारे पास UAE आ जाता है, सऊदी अरेबिया आ जाता है, ओमान आ जाता है, कतर, बहरीन और कुवैत. तो ये कंट्रीज़ जो है ना GCC कॉपरेशन के अंडर आती हैं. गल्फ़ कॉपरेशन काउंसिल का मकसद है कि हम इन ममालिक के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और जो हकाम हैं वो बैठ कर एग्रीमेंट्स करें, बातचीत करें और मसले का हल निकालें. तो ये बेसिकली काउंसिल का मकसद है, और इसमें और भी बहुत से मसाइल का हल निकाला जाता है. फॉरेन मिनिस्टर्स और बहुत से मिनिस्टर्स जो होते हैं, बोर्ड मीटिंग होती है और ये काउंसिल होती है बेसिकली. Amid escalating cross-border tension, Mr. Andrabi again accused Kabul of providing a permissive environment to terrorist groups and said Afghan authorities were trying to cover it up through propaganda. सरहद पार से बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान मिस्टर अंद्राबी ने एक बार फिर काबुल पर दहशतगर्द ग्रुपों को इजाज़त देने वाला माहौल फराहम करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि अफ़गान हकाम प्रोपेगेंडे के ज़रिए इस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं. यानी कि जो अफ़गान है, जो अफ़गानिस्तान है, वो जो है तर्जुमान के मुताबिक तर्जुमान इल्ज़ाम लगा रहे हैं या बेबुनियाद बात कह रहे हैं कि जो अफ़गानिस्तान है वो टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं, जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनको जो है ना वो फ़रोग़ देता है और उनको जगह देता है. तो बेसिकली ये बात वो कह रहे हैं, तो इसका कोई प्रूफ नहीं है. He said Pakistan rejected Kabul's assertions following a recent démarche from Taliban authorities calling it part of a familiar pattern of propaganda aimed at smoke screening the environment provided by the Afghan Taliban for known terrorist organizations in Afghanistan. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तालिबान हकाम की जानिब से हालिया डिमार्च के बाद काबुल के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे प्रोपेगेंडे की एक मानूस अंदाज का हिस्सा करार दिया, जिसका मकसद अफगान तालिबान की तरफ से अफगानिस्तान में मारूफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए फराहम करदा इजाज़त वाले माहौल पे धुआं छोड़ना है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान काबुल के जो हमारे पास हैं मतलब दावों को वो मुस्तरद करता है, और एक तालिबान अथॉरिटी की तरफ से एक डे मार्च है, यानी कि एक एहतजाज है, कॉलिंग इट अ पार्ट ऑफ फैमिली पैटर्न ऑफ प्रोपेगेंडा एम्ड एट स्मोक स्क्रीनिंग द परमिसिव इन्वायरमेंट. यानी कि वो जो है, जो काबुल के लोग हैं, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो स्मोक स्क्रीनिंग कर रहे हैं, यानी छुपा रहे हैं जो उन्होंने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जगह दी हुई है, उसको छुपाने के लिए उन्होंने ना एक और प्रॉब्लम जो है ना उसको वो कर दिया है. मतलब उन्होंने डे मार्च एहतजाज कर दिया है जो है कि पाकिस्तान ने जो है ना रिजेक्ट कर दिया काबुल के दावों को. तो उन्होंने इस चीज़ को छुपाने के लिए कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफ़गानिस्तान में है, इस चीज़ को छुपाने के लिए उन्होंने किसी दूसरे मसले की तरफ जो है ना लोगों को ले गए हैं. He said the presence of the militant groups on the Afghan soil posed a serious threat to the regional peace and stability, adding that Afghanistan is a haven for TTP, Fitna al-Khawarij,
فتنہ الہند اینڈ دیئر ایفیلیٹ. انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین پر عسکریت پسند گروپوں کی موجودگی علاقائی امن اور استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے. انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان TTP، فتنہ الخوارج، فتنہ الہند اور ان کے ساتھیوں کی پناہ گاہ ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو افغانستان نے اپنی سرزمین پر جو عسکریت پسند اور تشدد پسند گروپس ہیں ان کو رکھا ہوا ہے، یہ پاکستان اور اس کے علاوہ اور بہت سے ان کے لیے ایک خطرہ ہے، ان کی اسٹیبلٹی اور ان کے امن کے لیے. اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے جو ترجمان ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان ایک پناہ گاہ ہے فار تحریک طالبان پاکستان، فتنہ الخوارج، فتنہ الہند. یہ جو ہے نا فتنہ الہند کی انڈیا کی طرف سے ہے، فتنہ الخوارج ہم خریتیج کہتے ہیں جو لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور جو لوگ تشدد پسند ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں. تو یہ فتنہ الخوارج یہ نا خریتیج یہ کوئی اسلامک اوریجن کا یہ نا ورڈ ہے، وہاں سے نکلا ہے. اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے یہ تحریک طالبان پاکستان بیسیکلی جو ہے یہ بھی ایک ملیٹنٹ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک احتجاجی گروپ ہے جو اسی طرح کے اس میں انوالو ہے، ملیٹنٹ گروپ کے آرمی کا گروپ ہے. تو he added that there were no strikes carried out at any university, particularly Syed Jamaluddin Afghan University, describing the allegations as frivolous and fake. انہوں نے مزید کہا کہ کسی یونیورسٹی خاص طور پر سید جمال الدین افغان یونیورسٹی پر کوئی حملہ نہیں کیا گیا. ان الزامات کو غیر سنجیدہ اور جعلی قرار دیا گیا. یعنی کہ there were no strikes carried out یعنی کہ کوئی کسی قسم کی کوئی جو حملہ نہیں کیا گیا کسی یونیورسٹی پر، اور خاص طور پر سید جمال الدین افغان یونیورسٹی. اور یہ جو ہیں الزامات ہیں جو کہ frivolous ہیں، جو کہ غیر سنجیدہ ہیں اور جعلی ہیں. He reiterated Pakistan core demand, saying it was a one-liner, simple, quite straightforward, that Afghan territory should not be used to plan, sponsor engineering attacks against Pakistan. He said this expectation was consistent with international law and past commitments, including those under the Doha Agreement. انہوں نے پاکستان کے بنیادی مطالبے کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک لائن سادہ بالکل سیدھا ہے کہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف حملوں کی منصوبہ بندی، اسپانسر اور انجینئرنگ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ بین الاقوامی قانون اور ماضی کے وعدوں کے مطابق ہے بشمول دوحہ معاہدے کے تحت. تو اس میں اگر ہم مشکل ورڈ دیکھیں تو ری ایٹریٹ کہتے ہیں کہ دوبارہ سے اس کے اوپر زور دینا. یعنی کہ He reiterated the Pakistan's core demand، یعنی پاکستان کا جو بیسک معاہدہ ہے ان کو دوبارہ سے اس کے اوپر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایک ون لائنر سمپل کوائٹ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ افغان ٹیریٹری شوڈ ناٹ بی یوز ٹو پلان، اسپانسر انجینئرنگ اٹیکس اگینسٹ پاکستان. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. باقی جو ہے اس کے اندر referring to the recent contacts, Mr. Andrabi said the issue had been discussed in Urumqi and that Pakistan would pursue follow-up in full earnestness, particularly to secure Afghan commitments to prevent the use of its territory for attacks. اب یہ پورے کا پورا ایک سنٹینس ہے. حالیہ رابطوں کا حوالہ دیتے ہوئے مسٹر اندرابی نے کہا کہ اس معاملے پر ارومچی میں بات چیت ہوئی اور پاکستان پوری سنجیدگی کے ساتھ پیروی کرے گا، خاص طور پر حملوں کے لیے اپنی سرزمین کے استعمال کو روکنے کے لیے افغان دعووں کو محفوظ بنانے کے لیے. یعنی کہ مسٹر اندرابی نے کہا کہ یہ جو ایشو ہے یہ روم میں ڈسکس ہوا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اپنے پوری جو ہے نا ایک سنجیدگی یعنی کہ فل ارنیسٹنس پوری سنجیدگی کے ساتھ جو ہے نا افغان کی کمٹمنٹس کو سیکیور کرے گا جو کہ ٹیریٹری کو اٹیک سے بچانے کے لیے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ اس میں کیا کہ یہ دیکھیں یہ ایک ٹرانزیشن یوز ہوئی ہے، اینڈ کے بعد کا سنٹینس دیکھیں کتنا لانگ ہے، اور تو یہ ایک پورے کا پورا ایک سنٹینس ہے جو کہ ماڈرن ہے جو کہ نیو ہے. تو پلیز آپ نے بیسک انگلش سے ماڈرن انگلش کی طرف جمپ کرنا ہے. On the ceasefire, he said Pakistan did not view it in conventional terms, but as understanding that no attack should emanate from Afghanistan, including by militant groups operating there. He said such groups were acting in close alliance with the Afghan Taliban authorities. جنگ بندی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اسے روایتی لحاظ سے نہیں دیکھتا بلکہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ افغانستان سے کوئی حملہ نہیں ہونا چاہیے بشمول وہاں سرگرم عسکریت یا تشدد پسند گروپس. انہوں نے کہا کہ ایسے گروپ افغان طالبان حکام کے ساتھ قریبی اتحاد میں کام کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کلوز کوہورٹ کہتے ہیں گروپ کو کہتے ہیں، الائنس کہتے ہیں اتحاد کو، ایمنیٹ کہتے ہیں ایگزیل کو، ایمٹ کو جیسے روشنی ایک بلب میں سے نکلتی ہے اس کو ایمنیٹ کہتے ہیں. یا فار ایگزامپل اگر ہم ایبسٹریکٹ لفظوں میں بات کریں
ایبسٹریکٹ میننگ میں بات کریں تو ایموشنز کا، اب آپ ایموشنز جو ہوتے ہیں ڈفرینٹ، غصہ، نرم مزاجی، تو وہ بھی ہمارے اندر سے باہر آتے ہیں تو وہ ایمینیٹ ہوتے ہیں. ایگزیل کرنا، یعنی ایک تو ہوتا ہے انہیل کرنا، سانس کو اندر لے کے جانا، اور سانس کو باہر لے کے جانا. ایگزیل کرنا، اس کو ایگزیل کرنے کو بھی ایمینیٹ کہتے ہیں. تو یہ آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں سینٹینس جو ہے وہ کس طرح سے جڑا ہوا ہے اور کس طرح سے یہ اتنا بڑا ایک سینٹینس ایک نیو وے میں جو ہے وہ بنا ہے. The spokespersons pointed to indicate incidents along the border, including in Angur Adda and Waziristan, calling them a serious breach of the ceasefire and alleging direct involvement of Afghan forces in some attacks. Published in Dawn, May 1st, 2026. ترجمان نے انگور اڈا اور وزیرستان سمیت سرحد کے ساتھ ہونے والے واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انہیں جنگ بندی کی جو ہے نا سنگین خلاف ورزی قرار دیا اور بعض حملوں میں افغان فورسز کے براہ راست ملوث ہونے کا الزام لگایا. ڈان 1 مئی 2026 میں شائع ہوا. یہ آرٹیکل جو ہے وہ ڈان میں 1 مئی 2026 کو شائع ہوا اور آج 2 مئی ہے. دا اسپوکس پرسن پوائنٹڈ، یعنی کہ اسپوکس پرسن نے کہا کہ جو بارڈر ہے پاکستان کا انگور اڈا اور وزیرستان، یہ انگور اڈا جو ہے نا یہ ساؤتھ وزیرستان میں ہے اور یہ جو ہے نا وہ افغانستان کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ لگتا ہے. تو وہاں پر جو ہے نا جنگ بندی کی سنگین خلاف ورزی ہوئی اور ڈائریکٹ انوالومنٹ ہوئی افغان فورسز کی اٹیکس میں. Thank you very much. This is all from my side. So please like, subscribe my channel for other Dawn news articles, translations اور prepositions and grammar. اگر آپ لوگوں نے IELTS کا ایگزام دینا ہے یا GRE کا ایگزام کے لیے تیاری کرنی ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر آ کر یہ نیوز ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اب تک کے لیے اتنا ہی. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.